अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सानुल हक चिश्ती हूँ। आई प्रैक्टिस इन साइकेट्री इन लाहौर और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्योंकि हम जिस क्राइसिस से बहसीत इंसान ग्लोबली गुजर रहे हैं और बहसीत पाकिस्तान में गुजर रहे हैं, उसमें बहुत से मसाइल नए नए एमर्ज हो रहे हैं। मेरा फील्ड क्योंकि साइकेट्री है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर इसी से रिलेटेड जो इसके असरात हैं या इसके लिए जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ है उसमें हम कैसे अपने आप को और फैमिली को सेफ रखते हुए इस क्राइसिस से मुकाबला करें और इसमें से अल्लाह करे खैरियत से गुजर जाए सारे। उस हवाले से अगर कोई भी किसी का ذاتی सवाल होगा, कोई क्यूरीज होंगी तो हम उसको आंसर भी करेंगे। अदरवाइज जो मुझे आपको गुज़ार करना है, जो मैं अब तक इन 4-5 महीनों में इन सारी चीज़ों को देखता रहा हूँ, तो ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, SARS-CoV-1 पहले आया था, उसका एक ये जो म्यूटेटेड फॉर्म है जिसने अपने आप को म्यूटेट करके दोबारा से एक पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसको SARS-CoV-2 की जो बीमारी है उसको कोविड-19 कहते हैं। उसकी जो अलामात आती हैं, उसका फिर जो एक आउटकम निकलता है, उसमें अगर देखा जाए 4-5 महीनों में तो कोई इतनी बुरी खबरें नहीं हैं। इंसानी ज़िंदगी के हवाले से 50-60% लोगों में इसके कोई भी सिम्टम नहीं होते, उनका टेस्ट पॉजिटिव होता है। और अगर मजमूई देखा जाए तो 95% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेफ रहती है। इससे छोटा मोटा बुखार होगा, गला खराब होगा। 5% लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है और वो इसमें कॉम्प्लिकेटेड बीमारी में जा सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है। तो हमें उन एक 5% भी अगर देखा जाए बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनती है। अगर आप दुनिया की आबादी पे जाएं, पाकिस्तान की आबादी पे जाएं, इसलिए फिर वो सारी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई कि उन 5% लोगों को बचाने के लिए जो 95% लोग जिनकी जान को तो ख़तरा नहीं है लेकिन वो एहतियात ये करें ताकि दूसरों को उससे ख़तरा ना हो जाए। तो हमें अगर बग़ैर पैनिक किए और खौफ के बग़ैर अगर कुछ एहतियाती तदाबीर इंसानी अकल कहती है या साइंस कहती है तो उसको फॉलो करने में मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इतना मसला होना चाहिए जितना मसला बना दिया गया है। हाँ, इसके सोशल इम्पैक्ट, इसके जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स बहुत आए हैं, उन चीज़ों से थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में आता है। तो इस हवाले से मैं यही अर्ज करूँगा कि इसमें जो अगर बंदे का जो फेथ होता है, जो आपका एक बिलीफ होता है, हम सारा कुछ साइंस पे नहीं डाल सकते। लेकिन हमारा जो मज़हब है, अगर मज़हब को डालें, मज़हब ही है ना आपका फेथ हर बंदे का। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई किसी भी स्कूल ऑफ थॉट या बिलीफ से आपका ताल्लुक है, उसमें अगर आप स्टडी करें तो बहुत सी चीज़ें हम बहुत अरसे से उस पर ईमान ला के उसको प्रैक्टिस करते रहे हैं। अगर हम कहें कि हर चीज़ साइंस ने प्रूव करनी तो इसको तो अभी शायद हज़ारों साल और चाहिए कायनात को मुसख्खर करने के लिए। तो हमें वो जो विजडम हमारे एक क्रिएटर ने दी है और जिसमें हम बहसीत एक मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हमें फॉलो करना चाहिए, उसमें यही है कि भाई जान की हिफाजत करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ये करने के बाद ना डरें। फिर सारा कुछ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। वो कहता है मेरा जैसे तुम गुमान करते हो मैं वैसा हूँ। तो हमें अल्लाह से अच्छा गुमान करना चाहिए कि भाई हमने एहतियात कर ली है, हमने ये जो एक कछूत बना हुआ है इसका अभी तक पूरा किसी को पता नहीं है किन किन जगहों से लगता है, किन किन जगहों से नहीं लगता। लेकिन जिन चीज़ों में श्योर हो चुके हैं वो यही है ना कि ब्रीदिंग से स्प्रेड होता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन आगे ट्रांसफ़र होता है। तो हम अपने तौर पे एहतियात कर लें, क्योंकि अगर सपोज खुदा न खास्ता मुझे है SARS-CoV-2 मेरे अंदर अगर है
और मुझे कोई अलामत नहीं भी होती तो मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे इंसानों को बचाना है, खा वो मेरी फैमिली से हैं या बाहर के हैं, वो मेरे पेशेंट्स हैं या आम सोसाइटी में मूव करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। आप देखें 1400-1500 साल पहले प्रॉफिट ने कह दिया था कि मुसलमान वो है, बल्कि इंसान वो है जिसकी जुबान, हाथ और अमल से दूसरे महफूज रहें। आप अगर इसी को फॉलो कर लें कि आपको बताया गया है कि आपके इस अमल से, इस बेहतियाती से दूसरों को खतरा है, तो आप पे मुकद्दम हो जाता है रिलीजियसली भी, साइंटिफिकली भी, एथिकली भी कि आप एहतियात करें ताकि लोगों को इसमें मुब्तला न करें। हो सकता है अगले बंदे की इम्यूनिटी ऐसी ना हो और वो इस डिजीज को सह ना सके, उसका कोई नुकसान हो जाए, तो हमें सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और उन एहतियाती तदाबीर के बाद अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। बाकी रहेगी बात कि आया कहाँ से है और इसके पीछे बायोलॉजिकल वारफेयर है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। देखिए, पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस। हमें एक क्राइसिस आया है ह्यूमैनिटी में, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसका सोर्स जो है आइडेंटिफाई करना इस मौके पे कि ये किसने छोड़ा है, ये ह्यूमन मेड है, ये एनिमल से आया है, कोई 5G की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ला रहा है, कोई बिल गेट्स को कुछ कह रहा है, कोई वैक्सीन वाले माफिया को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है कि वो फैला रहे हैं और बाद में वैक्सीन बेचेंगे। लेकिन देखें, ये सारी चीजें सानवी हो जाती हैं। इतना तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि ये वायरस मौजूद है और भाई कहीं से भी आया है, जब ये हम कंट्रोल कर लेंगे, इस क्राइसिस से गुजर जाएंगे, तो ये कौन सी चीज है जो छुपी रह सके आज के दौर में। साल बाद पता चल जाएगा, 2 साल बाद पता चल जाएगा, और उससे हमारा कंसर्न तो नहीं है। हमारा कंसर्न तो ये है फील्ड वर्क। हाँ, आप अपने तौर पे स्टडी करें, रिसर्च करें, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आप जो है वो सुने, उसके बाद आप अपनी जो अल्लाह ने अक्ल दी है शौरी तौर पे फैसला बाद में करते रहना कि भाई इसके पीछे फलां था, इसके पीछे फलां था। फील्ड वर्क क्या करना है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पे आए हैं। वो ये है कि भाई हम सरवाइव करेंगे, इस क्राइसिस से अच्छी तरह गुजर के अपना और अपनी फैमिली का ख्याल करेंगे, बाकी रहेंगे तो फिर ही आगे चलेगी ना बात। और जो बंदे क्यों में चले जाते हैं, क्यों कहते हैं कि जी ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, बहुत से लोग वाई नहीं का राग लापने लग पड़ते हैं। उन सबको सोचना चाहिए कि जब अल्लाह पाक की मशीयत से, उसकी मर्जी से ज़माने में, दुनिया में जो भी चेंजेस आती हैं, उनसे हमें अकली तौर पे सब्र के साथ अल्लाह से अच्छा गुमान और अच्छी उम्मीद रखते हुए गुजरते जाना है। देखें, दुनिया बदलती है, जब से मामले वजूद में आई है बदलती है, इस पे आफात आती हैं, इस पे जंगें आती हैं, इसमें क्राइसिस आते हैं। हम कौन होते हैं ये सवाल करने वाले कि ये क्यों हो रहा है। हाँ, सोचना चाहिए कि अगर उसमें हमारा भी कसूर है तो हमें उसकी सलाह करनी चाहिए। लाइक पोल्यूशन है और बहुत से मसले हैं, उन सारों में अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली तो वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें कुदरती आफात हैं, वो आती हैं, उसके पीछे अल्लाह पाक की अपनी लॉजिक है। उसमें इंसानों के करतूत हो सकते हैं, बहसीयत इंसान मजमूई तौर पे इंसानों का कोई और उसमें मामला हो सकता है। उन सारी चीज़ों पे गौर करना एक अच्छी बात है कि इसके पीछे हमारा अखलाकी जवाल, मजहबी जवाल या ऐसे जालियत हम इसको कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाए। लेकिन पहली मुकद्दम चीज़ है कि हमें इससे बचना है, और बचने के लिए बड़े उन्होंने हमारे जो साइंसदान हैं, हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उन्होंने एक बड़ी सिंपल गाइडलाइंस दी हुई है। वो सारी हर जगह अवेलेबल है। बाकी रह गया खौफ, तो खौफ जो है ना, देखिए खौफ के बगैर हमारी कौम मानती कहाँ है। मीडिया ने इतना खौफ फैलाया कि जो सेंसिटिव लोग थे वो बीमार हो गए, और जो डीप थे जिनको असर नहीं होता वो उसी तरह दंदनाते फिर रहे, वो एहतियात करने तक पे राजी नहीं हो सके। तो
میڈیا کنٹرول تو کر رہا ہے دنیا کو، پوری دنیا کو کرتا ہے، اور جب سے یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا آیا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہیومن مائنڈ کو چینج کیا جاتا ہے، کس طرح سے فالس انفارمیشن دے کے، خوف پیدا کر کے، ڈیوائڈ کر کے، گروہ بنا کے، ڈویژنز کر کے، مطلب لوگوں کو ایسی فضول بحثوں میں الجھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹیو کام تک چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہی بات، میرے پاس تو بس وہی ایک رائے ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے رہنمائی پروفٹ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کامل نمونہ زندگی گزارنے کا وہی ہے۔ دیکھیں جب انسان ماضی وجود میں آیا، پتہ نہیں کروڑوں سال سے دنیا بنی ہے، تو جیسے ہر چیز کا ایک یوزر مینول ہوتا ہے، ہم کوئی بھی مشینری لے ہیں الیکٹرانکس کے ساتھ یوزر مینول ہوتا ہے، فون کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح آپ نے آن کرنا ہے، اس طرح چارج کرنا ہے، اس طرح اس کو رکھنا ہے۔ انسان کا یوزر مینول قرآن پاک آ گیا، اس میں سارے اشارے آ گئے، وہ سمجھ سے بالا تھے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ انسانی عقل کے مطابق ایک اگزامپل سیٹ کر دی کہ جو میں نے فرمایا ہے اس کو پریکٹیکلی میں نے ایک بندے سے ڈیوٹی دے کے اس نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے، تاکہ اگر آپ کو وہاں قرآن پاک کے اشارے سے کچھ سمجھ نہ آئے تو اس کی ڈسکرپشن ان کی زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ لیں۔ وہ سارے نمونے ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ پروفٹ نے کہا ہے کہ بھئی سنی سنائی بات پہ آپ فوراً یقین نہ کر لیا کریں، اس کو پہلے پرکھیں۔ اس جھوٹ کو آگے پھیلانے میں اگر آپ نے تحقیق کے بغیر پھیلا دیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ ایک سنسنی خیز ایشو چھیڑتا ہے اور پوری کی قوم جو ہے نا جاہلوں کی طرح اس کے پیچھے اس کو کبھی شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، کبھی اس پہ فضول کمنٹ لکھنا شروع کر دیتی ہے، اس طرح ایول پھیلتا ہے۔ اگر ہر بندہ اسی رہنمائی پہ، دیکھیں 1500 سال پہلے ایک رہنمائی آئی کہ بھئی کسی پہ کان نہیں دھرنے جب تک تحقیق نہ کرو اور یقین نہ کرو، اس کو پرکھ نہ لو۔ ادھر پرکھنا تو دور کی بات ہے، ہم ابھی آتا ہے تو فوراً آگے 15,000 لوگوں کو شیئر بھی کر دیتے ہیں۔ کہاں تک جا پہنچتی ہے بات، کسی کی پگڑی اچھلتی ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اتنا اشتہار لگا دیتے ہیں۔ اس میں ہماری رہنمائی ہے کہ بھائی ایپ پہ پردہ ڈالو کسی پہ، اور ہم ادھر تشہیر کرنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ کرتوت تو سارے ویسے ہیں کہ آفات آئیں گی۔ اگر انسانوں میں جو ہمارے بزرگان دین گزرے ان سے پوچھیں تو ان قدرتی آفات کے پیچھے جو محرکات ہیں اس میں سے ایک محرکات میں سے ایک امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جب کوئی قوم اتنے اخلاقی تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے کہ جو بیسک پرنسپل ہے اسلام کے، دیکھیں ہم نے اسلام کو کیا بنا دیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی گٹے سے اوپر ہو شلوار نیچے ہو، اس بحث میں ہاتھ چومنا منع ہے، نہیں منع ہے، اور اللہ کے بندوں بغیر اختلافی نوٹوں کے جو جس پہ ایگری ہو اس پہ تو عمل کر لو۔ بیسک انسانیت اور جو پریکٹیکل مذہب کی ایک امپلیمنٹیشن ہے اس کو تو ایک دفعہ فالو کر لو۔ اس کے بعد یہ جو ثانوی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں نا، اس پہ اگر آپ کو اتنا اللہ میاں علم دے دے تو اس پہ بھی تحقیق کر کے اس پہ عمل کر لو۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، وہی بھیڑ چال، اب اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، لا علمی سے خوف پیدا ہوتا ہے، جاہلیت سے ہوتا ہے، احتیاط نہ کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، غلط باتوں کو آگے سے آگے شیئر کرنے سے ہوتا ہے، اور پھر ہم اس خوف کے تحت اور زیادہ وہ جو ہماری امیون سسٹم ہے اس کو متاثر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ وائرس جو ہے اس کی ابھی تک کوئی دوائی نہیں بنی، 4-5 سال منتھ ہو گئے ہیں، ابھی تک جو میرا نالج ہے اس کے مطابق اس کا علاج نہیں ہے سوائے انسان کی اپنی مدافعت کے۔ 95 لوگوں میں مدافعت ایسی ہے کہ وہ اس کو سہ جاتے ہیں اور نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ 5% وہ لوگ جن میں کسی بھی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، کسی وجہ سے بھی جن کی امیونٹی کم ہے، خوراک کی کمی سے، غربت میں کم ہے بہت سے لوگوں کی، اس کمزور امیونٹی والے طبقے میں یہ خطرہ پھیلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں
امیون سسٹم پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ امیون سسٹم کا جو سب سے بڑا دشمن ہے جو اس کو ویک کرتا ہے وہ آپ کا انڈیو اسٹریس ہے. جب آپ بیجا خوف، بیجا تشویش اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا امیون سسٹم اور ویک ہوتا ہے. آپ وائرس کے لیے اور زیادہ آسان شکار بن سکتے ہیں. تو جس طرح ہمیں ماسک وائرس سے بچاؤ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہے، اسی طرح ہمیں دوسری چیز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ کہیں سے پھر بھی لگ گیا احتیاط کے بعد تو کیا میں اپنے اندر کے سسٹم کو مضبوط کرنے پہ، اپنی ذہنی صحت کو توانا کرنے میں، اپنی اندر کی امیونٹی بہتر کرنے پہ کوئی کام کر رہا ہوں؟ اس کام میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ آپ ہیلدی ڈائٹ لیں، آپ ہیلدی روٹین رکھیں، آپ ہیلدی لائف سٹائل رکھیں. ہیلدی کون سا ہے لائف سٹائل؟ جس میں فضول لوگوں کی منفی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو مغلظات سے بچائیں. یہ ہیلدی لائف سٹائل ہے. آپ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، آپ دوسروں کی جو فضول باتیں ہیں ان پہ نہ کوڑیں. وہی جو ہمیں غیبت سے بچایا گیا ہے، حسد سے بچایا گیا ہے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے سے بچایا گیا ہے. دوسرا ہیلدی لائف سٹائل کیا آ جاتا ہے کہ وقت پہ سوئیں، اللہ پہ فیتھ رکھیں، فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں. اس سے آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے. غذا کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ہم سارے طبقے کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم بڑا کوئی ایسی ایڈوائس دے دیں کہ جی آپ صبح دوپہر شام یہ کھاتے پھرے. نہیں، آپ دالیں بھی کھا سکتے ہیں، آپ سبزیاں بھی لیں، متوازن غذا لیں. آپ کو جو موسم کا فروٹ افروڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت لے لیں. نیند آپ کو بہت زیادہ امیونٹی میں سپورٹ کرتی ہے. کڑنا آپ کے امیون سسٹم کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے. کڑتا کب ہے بندہ؟ جب جاہلیت میں پڑ جاتا ہے، جب حسد میں پڑ جاتا ہے، جب کینہ میں پڑ جاتا ہے. یہ ہیں وہ بیماریاں جو ہمیں فزیکلی بھی ڈیمیج کرتی ہیں، اسپرچولی بھی ڈیمیج کرتی ہیں، اور ہم پرون ہوتے ہیں روحانی بیماریوں کے لیے اور جسمانی بیماریوں کے لیے، جس میں یہ وائرس بھی ہے، جس میں یہ بیکٹیریا بھی ہے. تو ہمیں اگر ان ساری بیماریوں سے بچنا ہے تو ہمیں کلیکٹیولی ان پہ عمل کرنا پڑے گا. ہمیں صرف یہ نہیں کہ میں یہ ہیلدی لائف سٹائل فزیکلی اپنا لوں، ہمیں اخلاقی طور پہ بھی بچنا. روزے میں کیوں منع کیا گیا ہے کہ بھئی غصہ ہے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں؟ یہ پریکٹس ہے کہ مغلظات نہ بکو، اپنے غصے پہ اپنی عقل اور اپنے شعور کو ایز اے کنٹرولر بٹھاؤ. اور اسی طرح منفی بات مت سنو، کانوں کا روزہ نہ توڑو. کیوں؟ کیونکہ منفی بات، ہر نیگیٹو بات آپ کے مائنڈ کو متاثر کرتی ہے، آپ کی امیونٹی کو متاثر کرتی ہے، آپ کی ویل بینگ کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ اس کے منفی اثرات سے آپ کی پرسنالٹی مسخ ہوتی ہے. جس طرح ہم اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال کرتے ہیں، ہمیں اپنی اسپرچل اپیرنس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ورنہ اس کا جو چہرہ ہے، وہ جو تھوبڑا ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. اگر ہم اس طرح کے جو سوشل ایولز ہیں، جو ایتھیکلی غلط چیزیں ہیں، جو ریلیجن نے ہمیں منع کی ہیں، پریکٹیکل اور کلیکٹیو ریلیجن کی بات کر رہا ہوں، ادھر ساری انگلیاں اٹھتی ہیں پرسنل لائف پہ. پرسنل اللہ میاں نے بعد میں پوچھنا ہے، پہلے یہ پوچھنا ہے تم دوسروں کے لیے کیا کرتے رہے ہو، اور فلاں فلاں کو تم نے ڈیمیج کیوں کیا، تم مامے لکھتے تھے، تم کون تھے جو اس کے بارے میں یہ تم بیان دیتے رہے ہو کسی کے بارے میں، تم ہوتے کون ہو؟ ایک کیڑی سے کم تر مخلوق ہے. یہ یونیورس کتنی بڑی ہے، ہماری ارتھ کا سائز دیکھ لیں سائنٹیفکلی، اور وہ کیا ہے؟ اسپیس میں تیرتی ایک چھوٹا سا ایک ڈبہ ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس ارتھ کے مقابلے میں اپنا سائز ہم دیکھ لیں، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ وہ زمین جو لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اس کے پاس سے گزرنے والا ایک چھوٹا سا پتھر، ایک سیارہ چھوٹا سا ذرا سا ٹکرا جائے، سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو اتنا جب انسرٹن ہو انسان، یہ جو پیپر ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے سے زیادہ ڈیوریبل ہے. ہمیں تو کل کا نہیں پتا، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ بھائی شارٹ ٹرم سوچو.
तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे 1000 साल जीना है तुमने, तुम्हें बिजनेस की इतनी फिक्र है, तुम्हें आज की रोटी मिल भी रही हो तो तुम सोचते हो मेरा तो 6 साल बाद ये होना था। हम एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है उसके गम में आज का दिन गुजार देते हैं। किसने गारंटी दी थी 6 साल बाद होना है? कल का तो पता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे ये आखिरी दिन है। हो सकता है ये हमारा आखिरी दिन हो, मेरा आखिरी दिन हो। कल का मैं कैसे सोचूंगा? आप शॉर्ट टर्म अपने बच्चों को फीड करें, अपनी सराउंडिंग को सेफ रखें और तैयार रहें कि आपको नहीं पता कि आप कहाँ से आए और उसको जानें कि हम आए क्यों है, हमारा मकसद क्या है। ये आफात आती रहती हैं, ये अब से पहली नस्लों में भी आई हैं, पूरी बचाई थी। लेकिन ये जो कोव-2 है ये जरा रेजिस्टेंट है, ये कंटेजियस ज्यादा है, ये फैलता ज्यादा है। लेकिन शुक्र करें ये उतना खतरनाक नहीं है जितना ये फैलता है। अगर ये उतना खतरनाक भी होता तो क्या होता? ये हवा में नहीं है, ये कहीं और से नहीं लगता, ये ह्यूमन टू ह्यूमन आपकी जो है ना वो फैलता है। उस कांटेक्ट को थोड़ा सा लिमिटेड कर लें। इतना प्यार उमड़ता है तो सोशली आप वैसे किसी से कांटेक्ट कर लें। मेरा ख्याल है वो मुझे कहा जा रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन है सर हमारे पास कुछ कोई आ जाए चले। सर हमारे पास क्वेश्चन है सर, व्हाट इज योर सजेशन टू फाइट विद स्ट्रेस विद ब्लड सिचुएशन? कि स्ट्रेस जो है ना, किसी भी स्ट्रेस को कोप करना हो, प्रॉब्लम को कोप करना हो, पहले तो उसकी एक्सेप्टेंस है, उसकी एक्चुअली वैल्यूएशन है कि ये स्ट्रेस है कितना बड़ा। अगर ये आ गया है, इनएविटेबल है, तो हमने इसको कोप कैसे करना है। लाइक इसी की कोव-2 की मिसाल लगा लें। देखिए जो चीज अनसर्टेन है उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप तिल मिला सकते हैं, क्या करेंगे आप? एक चीज आ गई है, पूरे ह्यूमंस पे आई है, आप अकेले नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आई है। और अल्लाह पाक का फिर भी करम है कि इतना डेंजरसली मैं बता रहा हूँ, जिस तरह सूद की तरह ये फैलता है इधर से उधर, उधर से उधर, कभी सरफत से, कभी किसी चीज से। अगर ये उतना खतरनाक भी होता तो सोचें दुनिया में क्या आलम होता है इस वक्त। ये कुछ से 50% लोगों में तो बगैर स्ट्रेस के ठीक हो जाता है, कोई अलामत ही नहीं आती इसकी। जो 5% लोग हैं जो इससे मुतासर होते हैं, उनको बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसमें बुजुर्ग हैं, लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, जिनको और डिजीजेज हैं, वो लोग हैं। तो इसको कोप करने के लिए पहला तो ये एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज द न्यू रियलिटी। उसके बाद ये एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा ये कब तक रहेगा। अनसर्टेनिटी को लगाम दे, अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, इसके बारे में किसी को नहीं पता। आप इस न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करने की कोशिश करें जब तक कि ये खत्म नहीं होता। खत्म कब होता है नोबडी नोज। 5 महीनों में कितने मफरूजे आए, ये होगा वो होगा, ये इस तरह रुक जाएगा, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। आपको लाइफ अपनी इसी के साथ चलानी है। आई डोंट नो कब तक, 2 माह, 4 माह, 1 साल। आपको न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करना है। न्यू नॉर्मल क्या है कि भाई इत्तेहाद के साथ अपनी जिंदगी गुजार लो, कुछ अच्छा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होता जाएगा। इसलिए स्ट्रेस को लेने की जरूरत नहीं है। किस चीज का स्ट्रेस है? रोजी कमाने का है। आप एहतियातों के साथ अपने कामों पे जाना शुरू करें। अब तो गवर्नमेंट्स खोल रही है। और किस चीज का स्ट्रेस है आपको लोगों से दूर रहने का स्ट्रेस है। तो भाई उसके लिए अच्छा कर दो। तुमने किसी को जफ्फी डाल के उतना फायदा नहीं देना, उसके काम में मदद कर दो, किसी मोहताज को आप हेल्प आउट कर दो। किस चीज का स्ट्रेस है? स्ट्रेस सिर्फ यही है कि हमें पुरानी जिंदगी का कंपैरिजन करते हैं तो हम कुड़ने लगते हैं। जिंदगी एक जैसी होती नहीं है। इकबाल ने कहा था सबातिक तगय्युर को है जमाने में। दुनिया चेंज होती है, हमके बाद वाली नस्लों में भी चेंज होगी, हमसे पहले भी चेंज होती रही है। इंसान में अल्लाह ने अडॉप्ट करने की, चेंजेस के साथ रहने की सारी सलाहियतें दी हैं। असल मसला डिनाइल से आता है, असल मसला मैं से आता है। मैं और भाई एक्सेप्ट करो, उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करो। अल्लाह ने तुम्हारे में फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। मुआशी मसाइल बहुत सी कौम गुर्बत से नीचे है, मैं उनके साथ हूँ।
کہ ان کا دکھ جو ہے ہم سے بہت بڑا ہے. وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے کھا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیں حکومت نے کیا ہے، بہت سے ہمارے غنی حضرات نے کیا ہے، اور آگے جا کے تو روزگار کھل رہا ہے. اس کے بعد کس چیز کا سٹریس ہے؟ لمیٹیشنز کا سٹریس ہے. ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو سانس آپ کا نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آنی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 1000 سال جینا ہے. اور بھائی مرنا تو ہے نا، رات سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے نا. ہمارے ٹریفک حادثات میں اس کرونا سے کئی گنا زیادہ لوگ مرتے ہیں. آپ نے گاڑی چلانی ہے چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی. آپ نے لین میں جانا نہیں شروع کیا، آپ نے گاڑی چلانی کیا چھوڑ دی؟ تو احتیاط کے ساتھ زندگی اگر گزارنی پڑ رہی ہے بیماری کی وجہ سے، تو آپ اپنی نارمل روٹین والی ساری چیزیں کریں. نارمل روٹین کیا ہے؟ دوسروں کا خیال رکھنا، مذہبی ڈیوٹی ادا کرنا، پرسنل لائف میں اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، کریں. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے فیلڈ میں ایکسل کریں. آپ پروفیشنل ہیں، آپ اپنے پروفیشن کے بارے میں پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ یہ جو اتنا ٹائم ہمیں ملا ہے ایک بیماری کی وجہ سے، یہ اتنا یوزفل طریقے سے گزارا جا سکتا ہے. لیکن ہماری قوم، ہماری یہ جو جنریشن ہے، اوور آل بھی ہیومنس، پوری دنیا میں بھی لوگ یہی پوچھتے رہے اور وقت کیسے گزارا جائے. اور اللہ کے بندو، یہ تو آپ کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. آپ اپنے وقت کو کیش کریں. ہمارا کویسچن یہ ہے کہ اس کو کل کیسے کریں، اس کو انجوائے کیسے کریں. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر یوٹیلائز کیسے کریں. ہم بالکل الٹ رخ پہ چلے گئے کہ ہم گیمیں کھیل لیں، ہم جو ہے نا اس کو یہ کر لیں. سوچ لیں. آپ دیکھیں، میں جب ینگ تھا، مستنصر حسین تارڑ جو ہے نا سفر نامہ لکھتا تھا. پہلی کتاب تھی اس کی جو آئی، جس نے تہلکہ مچایا، پیار کا پہلا شہر. اس سفر نامہ کو لکھنے کے لیے میرا خیال ہے وہ کم از کم 6 ماہ سے 1 سال بیٹھا گھر میں، پرانا سفر ریویو کرتا رہا جو کہ چند سال کا تھا. اب میں عمر کے جس حصے میں ہوں، بہت سے لوگ ہیں، کیا ہم اپنی لائف ریویو نہیں کر سکتے بیٹھ کے؟ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھائی میں ہوں کون، میں آیا کس لیے ہوں؟ اللہ نے مجھے اہمی تو نہیں بنا کے چھوڑ دیا، میرا وارث ہے کوئی، میرا کوئی کنٹرولر ہے. ہم تو اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے بے بات سے، بالکل ہمارا کوئی وارث ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی محافظ ہی نہیں ہے. اور بھائی لاجک اور جو ریسورسز کے حوالے سے احتیاط ہے وہ اللہ نے فرض کی ہے، لیکن ساری ڈوریں اسی پہ ہے. دنیا کا کوئی بندہ، آپ دیکھیں وہ جو برٹش پرائم منسٹر تھا، بورس جانسن تھا، اس کو ہو گیا. آپ سے زیادہ احتیاط نہیں کرتا تھا وہ. سعودیہ میں کتنے شہزادوں کو ہو گیا، کتنے امریکن وائٹ ہاؤس میں لوگوں کو ہو گیا. جس کو ہونا ہوتا ہے، جو ہونا ہوتا ہے ہوتا ہے. اس کی جو ہے نا ہمیں سنسنی نہیں پھیلانی، ہمیں صرف احتیاط کرنی ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. آپ ریویو کریں اپنا کہ دیکھیں آپ کا جو یوزر مینول تھا، کیا ہم نے جو میرے اتنے سال گزر گئے، کسی کے 15 گزر گئے دنیا میں آئے جو ینگ ہے، کسی کے 20 گزر گئے. وہ ریویو نہیں کر سکتا یار مجھے جو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی، کیا میں نے جاب ڈسکرپشن پہ عمل کیا ہے، میں نے اپنے یوزر مینول کے مطابق گزاری ہے، یا یہ جو میرے پاس ٹائم ہے میں بیٹھ کے چارٹ آؤٹ کر لوں کہ کون کون سی میں کمزوریوں کا شکار رہا ہوں، تو میں کیسے کریکٹ کروں تاکہ جو، اور ہو سکتا ہے مجھے کرونا ہو جائے میں مر جاؤں، اس کی میں استغفار کر لوں، کوئی اللہ سے آنے کے لیے اچھی توفیق مانگ لوں. اور اگر میں بچ گیا تو باقی کی زندگی میں وہ جو خواصیں میں کرتا رہا ہوں ان سے میں کیسے بچ لوں. تو اصلاح کا یہ تو اتنا گولڈن ٹائم تھا کہ آپ ریویو کریں کہ اللہ نے کیوں تخلیق کی ہے. یہ چھوٹا سا سفر 60 70 80 سال کا آپ کا کیوں ہے؟ آپ کروڑوں سال سے چلے ہوئے ہو. آپ سائنس کو دیکھ لیں، انسان کروڑوں سال پہلے وجود میں آیا، اس کے بعد آپ یہاں آئے، یہاں سے آپ نے ہزاروں سال نہیں رہنا، یہاں سے اگلا ٹرانزٹ لگنے والا ہے اور آگے جب جانا ہے انہوں نے اگلے ویزا پیپر بھی تو دیکھنے نا، بھائی آپ لیگل ہے نہیں ہے، اور جو ڈیوٹی تھی کتنی کر کے آئے ہیں، ہاں بھی بتاؤ. اور بھائی کسی کو فکر ہے نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں ہوتی تھی. یہ ٹائم گولڈن ٹائم ہے، اس میں ریویو کر لیں، اپنی کمیاں پوری کر لیں، اللہ سے توفیق مانگ لیں، اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں ٹائم کو.
سر ہمارے پاس ایک اور کوشچن ہے سر, ڈو یو تھنک دیٹ پاکستانی ہیو ہرڈ امیونٹی بیٹر دین ادر کنٹریز؟ یس, یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک پہ جتنا اللہ کا کرم ہے اور اب جتنا شکر ہے, یہ جنت ارضی ہے. اور میں نے ریسرچ بھی بہت پڑھی ہے, میرے بہت سے کلیگز ہیں جو ریسرچر ہیں امریکہ میں ان سے ان ٹچ ہوں. پاکستان از فار بیٹر ان ہرڈ امیونٹی. ورنہ خود سوچیں, یہ عید کا موقع ہے, اس عید کے موقع پہ اور اس سے پہلے بھی جو لاک ڈاؤن تھا ہمارا, وہ کیا تھا, وہ کاغذوں میں تھا یار. لاک ڈاؤن کہاں تھا, آپ سارے اسی طرح مل رہے تھے. چند شہروں میں تھا, میں گاؤں میں کیا بات ہو, وہ کہتے ہیں کیڑا وائرس. کیوں تھا وہ؟ کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے, ہم نے فوکس نہیں کیا. اس وائرس نے نمبر 1 لیسن یہ دیا تھا کہ اللہ پاک اس کائنات کا واحد خالق ہے, وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. اور انسان اتنا بے بس ہے کہ ایک ان سین انویزیبل وائرس جو کہ بیکٹیریا سے عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا, بیکٹیریا سے بھی کئی گنا چھوٹا ہے, اس نے پوری دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو لا کے رکھ دیا. امریکہ جو سائنس پہ بھروسہ کرتا تھا نا, جو آپ سائنس کرتے ہو, اس کا دیکھ لو کیا حال ہوا ہے. تو اس لیے پہلا لیسن اس نے یہ دیا کہ بھائی اپنی اوقات پہچانو اور اپنے آپ کو فرعونیت اور غرور اور آکڑ سے بچاؤ, اور اس خالق حقیقی کو ہمیشہ سپریم پاور مانو. دوسرا لیسن کیا دیا ہے کہ اپنی قوموں کو تعلیم سے راستہ کرو, ورنہ تم راج لاتے رہو گے, پالیسیاں بناتے رہو گے, ان پہ امپلیمنٹ کبھی نہیں کرے گا, کیونکہ کوئی آپ کی بات سمجھے گا ہی نہیں. آپ کچھ اور کہہ رہے ہو, لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ آپ کے پاس نہ وہ ایجنسیز ہیں نہ وہ فورسز ہیں. آپ لا بناتے ہو, نیچے تک آتا نہیں ہے, ٹریفک لاز نہیں موجود, لیکن آپ کبھی جی ٹی روڈ پہ سفر کریں, عام حالات میں لگتا ہے آپ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. ادھر سے موٹر سائیکل والا آئے گا, ادھر سے کوئی گاڑی والا آئے گا, ادھر ادھر جاتے ہوئے ہٹ کر دے گا, اور اگر آپ کا قصور نہیں بھی ہے, آپ پکڑے گئے, تو جو کراؤڈ ہے جاہلوں کا, وہ آپ کی ایسی تیسی پھیر دے گا. اسی طرح پھیر دے گا جس طرح ایک جھوٹی خبر پہ پوری قوم اکٹھی ہو کے کسی بھی شریف النفس انسان کی اگر غلطی پکڑی گئی تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور مجرم کی بھی پکڑی جائے تو مت اشتہار لگاؤ یار, جس کی ڈومین میں وہ جرم ہے, وہ ڈپارٹمنٹ, وہ پولیس, وہ ایریا, وہ خود بھی اس کا احتساب کرے. تم کون ہوتے ہو ٹھپے لگانے والے؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو کچھ کہنے والا؟ میں اپنا تو دیکھ لوں پہلے, میں نے کتنی پرفیکشن حاصل کی ہے. ہرڈ امیونٹی پاکستان میں بہت زیادہ ہے, پوری دنیا سے زیادہ ہے. شاید اس میں ایک فیکٹر اس کی جہالت جو ہماری قوم کی ہے, اس پہ بھی اللہ پاک کی کریمی دیکھو اس نے رحم کر دیا کہ یہ اسٹریس سے بچے ہوئے ہیں. ان کی امیونٹی میں انہوں نے اسٹریس کو سیریس نہیں لیا, اس کی امیونٹی میں بہتر رکھوں. مجھے نہیں پتا کون سے عوامل ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ڈینگی گزار چکے ہیں, ملیریا گزار چکے ہیں. بی سی جی کی ایک اس میں بڑی ریسرچ آئی ہے, جن لوگوں کو یہاں بی سی جی لگا ہوا ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ کم ریشو دیکھی گئی ہے. لیکن یہ گڈ نیوز ہے کہ ہماری ہرڈ امیونٹی اس وقت ریسرچ وائز دنیا سے بہتر ہے. سر ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دا ڈسٹربنگ انفارمیشن کمنگ ان؟ میں نے ابھی بات کی ہے, ہر انسان کی اور خاص طور پہ بھی مسلم ہماری ڈیوٹی ہے. وہ ڈس انفارمیشن ہمیں سوشل میڈیا سے مل رہی ہو, ہمیں گھر کے ملازم سے مل رہی ہو, ہمیں ساتھ والے دوست سے مل رہی ہو, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو اپنے ریسورسز کے مطابق پہلے ویریفائی کرے کسی سے شیئر کرنے سے پہلے. اگر آپ یہ نہیں کرتے, آپ ہر جرم میں برابر کے شریک ہیں. آپ معصوم نہیں بن سکتے اللہ پاک کے آگے کہ میں نے پتا نہیں تھی. بھائی تمہیں کہا نہیں کیا پتا کرو. آپ جو سوشل میڈیا پہ سارا دن لوگوں کے فیشن دیکھتے ہیں, ہم لوگ جو ٹرینڈز دیکھتے ہیں, جو لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی دیکھتے ہیں, شوبز کی خبریں سنتے ہیں, ہم کیا یہ چیز ویریفائی نہیں کر سکتے؟ وائرس کے بارے میں ایک نیوز آتی ہے, آپ اس کو ریسرچ وائز 1000 ریسورسز سے خود بیٹھ کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسلام جو ہے ہمارے جو اتنے سارے ڈسپیوٹڈ ٹاپکس ہیں, ہر انسان ریسرچ کر سکتا ہے, اس کو ویریفائی کر سکتا ہے. اسی لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی علم حاصل کرو. علم کیا ہے کہ اپنے وجود کو پہچانو, اپنی میں اور آکڑ ختم کرو, اپنی کم مائگی کا احساس کرو, اور اللہ کے آگے
جانے سے ڈرو کہ تم جو لوگوں کے بارے میں ذرا رسانی کرتے رہے ہو، باسیت مجموعی کہہ رہا ہوں، میں بھی ان میں شامل ہوں، لوگوں کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے رہے ہو، سب چیزوں کی کوئی معافی نہیں ہے، نہ حج پہ جانے سے معافی ہے، نہ نمازیں پڑھنے سے معافی ہے، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. آپ نے پرسنل امپلیمنٹ کرنا ہے ریلیجن، بسم اللہ، آپ سرخرو ہو گے. لیکن جو حقوق العباد میں آپ سارا دن زبان درازیاں ہم کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پہ بہت فتوے آتے ہیں، جھوٹ بولنے پہ فتویٰ نہیں لگتا، وہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے. ساری چیزیں جو دوسروں کو متاثر کرتی ہیں ہمیں ان پہ سوچنا ہوگا. Sir, we have a question that it looks like people here in Pakistan have accepted the fact that they are going to live with virus. It makes them less precautious and infection will spread faster. Yes. دیکھیں جب آپ احتیاط نہیں کریں گے انفیکشن نے پھیلنا ہے. جو اسباب ہے نا اس دنیا میں، آپ آگ میں ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جلے گا. اللہ پاک نے انسان کو یہاں بھیجا ہے، ہدایات دے دی ہیں، اس کو بتا دیا ہے کہ میرے پروفٹ کا یہ جو رول تھا اس کو فالو کرو. ان کو بھوک بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی، تنگ بھی ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے. اس سے وہ کیسے کوپنگ اسٹریٹجیز کے تحت نکلتے تھے، یہ نمونے ہیں. اسی طرح اگر ہم بے احتیاطی سے ایک دوسرے سے اس طرح سے یہ ایکسیپٹ کرنا نہیں، یہ ڈینائی کرنا ہے. یہ ڈینائی کرنا ہے کہ وائرس نہیں ہے، آؤ گھل مل جائیں، اس سے اسپریڈ ہوگا. ایکسیپٹ کرنا تو بہت اچھی فارم ہے. اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم نے اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے اور یہ پریکاشنز کر کے رہنا ہے، تو یہ تو بہت پازیٹیو چیز ہے. پاکستان میں لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ اس کی لیمیٹیشنز کو ایکسیپٹ کیا جو کہ کرنی چاہیے ایک حد تک. باقی اس کے ساتھ ساتھ انہیں یوز ٹو ہو کے کام بھی کرنے چاہیے، ملنا ملانا بھی دور سے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے گھر کے پاس جگہ ہے وہ باہر جا کے واک بھی کر سکتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر سکتا ہے. آپ احتیاط کے ساتھ اپنے روزگار بھی چلا سکتے ہیں اور اپنے فیلڈ میں ایکسیل بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اتنا ٹائم تھا آپ ریسرچ کر کے، جیسے آپ ریلیجن میں بہت آگے جا سکتے تھے کہ جی میرا مقصد مجھے پتا چل جائے تاکہ میں اس کے مطابق رہنا شروع کر دوں. یہ نہ ہو ڈیوٹی میں پرفارمنس پہ میرے ابھی تک جو 0 نمبر ہے وہ 0 ہی رہے، مرنے سے پہلے میں اس کو 5 تک لے لوں 10 میں سے. لیکن اسی طرح آپ بہت سی اسکلز بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ دنیاوی طور پہ آئیں. دنیاوی نالج بھی اللہ کا نالج ہے، کائنات پوری اللہ کی ہے، ہر دنیاوی نالج بھی اللہ کا نالج ہے، اس کا بھی ثواب ہے. علم ہر ایک کا ثواب ہے، سائنس ہے، مذہب ہے، فلسفی ہے، ہر وہ چیز، کیونکہ کائنات کو جاننا اللہ کو جاننا. تو اس نیو نارمل کے ساتھ زندگی گزارنا احتیاطوں کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے یہ موٹیو ہونا چاہیے اس وقت تک کے لیے، سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، جب تک ہم سیف زون میں انٹر نہیں ہوتے. سر ہمارے پاس سوال ہے کہ جو لوگوں میں آلریڈی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے اوپر کیا کرونا کا جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہے یا ان کو ورس کر رہا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جن لوگوں کو آپ دیکھیں ان میں کون سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا سینسٹیوٹی لیول پہلے ہی زیادہ ہوتا ہے. ذہنی امراض ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کا انوائرمنٹل سٹریس پہلے زیادہ ہوتا ہے، جن کا جینیٹک کمپوننٹ پہلے زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ وائرس کے لیے بھی زیادہ پرون ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ کرے ان کو اللہ پاک بچائی بھی رکھے تو ان کی جو ذہنی سمٹمز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اب انگزائٹی کا ایک مریض ہے، بیجا خوف کا مریض ہے، وہم کا مریض ہے. اس میڈیا نے تو اتنے وہم اور ڈال دیے کہ نئے مریض اتنی تو لاٹ شامل ہو گئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہر بندہ ریسٹلیس ہے، ہر بندہ انسرٹنٹی کا شکار ہے. تو جو پہلے سے اس بیماری میں جن کا کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا، لوگ کیا پاگل ہے یار چہرے لگے ہوا ہے، چنگا پل ہے، اب لوگوں کو ان کا احساس شاید ہو چکا ہو. جیسے لاک ڈاؤن کا کشمیریوں کا کسی دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا تھا، جب 4 دن رہنا پڑا تو تب پتہ چلا کہ یہ کیا اذیت ہوتی ہے. اسی طرح جو ذہنی مریض جو پہلے اس طرح کی تشویش والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں ان کی برس کافی برس ہوئی ہے.
اور انہوں نے کچھ لوگوں نے ریویو بھی کرایا ہے ہم سے، اور جنہوں نے نہیں کروایا اور اگر ان کی علامات میں کوئی چینجز ہیں ان کو ریویو کرانا چاہیے اپنے معالج سے، اپنے کاؤنسلر سے، تاکہ وہ مزید خراب نہ ہوں. Sir, we have a question that, sir, spending more time in family is resulting into intolerance and domestic issues. How to deal with such problems? اس کا ایک سبب اگر دیکھیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کی جو ایک مادی دوڑ ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا انگیج کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو جانا ہی نہیں ہوتا. ہم نے نہ کبھی ایک دوسرے کے ٹکڑے سنے ہوتے، نہ ہم یوز ٹو ہوتے کسی کی سننے میں. وہ کہتا ہے میاں کبھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بیگم جو ہے وہ کرتی بھی رہتی ہے لیکن کبھی آ کے وہ بھی کہہ دیتی کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. پھر بچے جو ہیں وہ آج کل سارے ہائپر ایکٹیو اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں بے چینی پہلے سے ہماری جنریشن والے بچوں سے بہت زیادہ ہے. ان کو ہر وقت بوریت کا احساس ہوتا ہے. ہماری جنریشن میں کوئی کہتا نہیں تھا میں بور ہو رہا ہوں. اب اس بوریت کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو ٹول پکڑا دیتے ہیں، اللہ بیٹا لگا رہے. اس ٹول میں کیا ہوتا ہے، بے شمار کلکس ہیں، بے شمار کلکس ہیں. ایک سادہ چیز دیکھنے لگو تو 15 کلکس ایسی آتی ہیں جو آپ کو دوسری گلیوں میں لے جاتی ہیں. یہ ایک ان سین ورلڈ ہے انٹرنیٹ کا. جب ہم انسپروائزڈ بچوں کو انٹرنیٹ سے ایکسپوز کر رہے ہیں، کبھی آن لائن کلاسز کے بہانے اور کبھی بوریت سے بچانے کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کن کن گلیوں میں گھوم کے آتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اور جو ٹریپ کرنے والے ہیں انہوں نے ہر جگہ کلک لگایا ہوتا ہے، ایک سسپینس کے ساتھ، ایک اٹریکشن کے ساتھ، ایک لسٹ کے ساتھ، اور وہ کلک ہوتے ہیں اور اس کلک سے آپ کا ذہن پراگندہ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. تو اصل وجہ یہی بنی ہے کہ جب ہمیں اکٹھے ہیومن شیئرنگ کا تجربہ نہیں تھا اور ہمارے آبجیکٹو بھی سامنے نہیں تھے، ہم نے اپنے وقت کو ایک ریٹ ریس پہ لگایا ہوا تھا. اس ریٹ ریس سے نکل کے جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں خود سمجھ نہیں آئی کہ بھائی ہم آپس میں کتنے شیئرنگ والے تھے، کتنے ٹالرنٹ تھے. بہت سی عادتیں میں نظر ہی نہیں آتی تھی، میاں باہر جا کے پوری کر آتا تھا، بیگم بھی اس کی غیر موجودگی میں پوری کر لیتی تھی. تو ٹالرنٹ ہونا مشکل ہو رہا ہے، آئی ایگری، لیکن اس کا پریکٹیکل سولوشن یہی ہے کہ ہر بندہ ہر سٹیج پہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو. پازیٹیو ایکٹیویٹی ٹو نو یور سیلف، ٹو گروم یور سیلف. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو گروم کریں، اگر اسٹوڈنٹ ہیں بچے تو وہ گروم کریں. اخلاقیات پڑھیں، نبی کو پڑھیں، کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے یہ پڑھیں. اپنے بیسک جو ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں اگلی دنیا کے لیے وہ پورے کریں. اس میں کم سے کم بے ضرر ہونا ہے، کم سے کم اس کو ریویو کریں. Sir, we have a question that patients recovering from COVID are going to face stigma associated with it in the future. What is your take on it? Yes, I agree with it. کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے مریضوں کی وہ تو پہلے ہی اسٹگماٹائز ہوتی ہے. کسی بھی ڈپریشن والے کو اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے تو 15 لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور تو پاگل ہو گئے ہیں، پاگلوں کے ڈاکٹر کو چلے ہیں. یہ ساری جاہلیت تو موجود تھی پہلے سے، اور جب سے یہ کرونا آیا ہے اس فزیکل ڈیزیز میں بھی اسٹگماٹائزیشن بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا رول ڈس انفارمیشن کا بھی تھا، کیونکہ جب شروع میں یہ آیا کسی کو اس کا لمبے بھی نہیں پتا تھا. یہ ساری دنیا کے لیے نیا تھا، فرسٹ ٹائم آیا نا بیس بدل کے، میوٹیٹ ہو کے. تو جو بریل کے طریقے تھے، جو آئسولیشن کے طریقے تھے، جس طرح ڈیڈ باڈیز کا خوف تھا، وہ اب تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے بالکل نان سائنٹیفک اپروچ تھی. تو اس وجہ سے لوگ بہت ڈر گئے تھے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو شاید مردہ بھی اٹھ کے ہاتھ پکڑ کے لگا دے گا. بھئی اس کی بھی سانس ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے لگائے گا؟ اور لگ بھی گئی تو نہ لینا، صابن سے مر جاتا ہے. اسٹرینتھ تو یہ ہے اس کی، ایسے صابن لگاؤ مر جاتا ہے. ماسک پہن کے نہ لا دو، اس کو غسل دے دو. سائنٹیفک لوگوں نے بہت بعد میں جا کے یہ اجازتیں دی ہیں. تو اس وجہ سے بہت زیادہ اسٹگماٹائز ہو گیا. بے شمار لوگ ہیں، کچھ ایسی مثالیں ہیں. آخری خواہش کے طور پہ جب پتہ چلا ایک بزرگ ہیں ٹرمینل اسٹیج پہ ہیں، خواہش کا اظہار کیا کاش میری اولاد مجھے مل جائے ایک دفعہ.
ڈاکٹر نے ایک الگ کمرے میں سارا سینیٹائز کر کے یہ کر کے ڈس انفیکٹ کر کے کہا کہ چلو اچھا یہ ایکسیپشن نکال لیتے ہیں، لاسٹ وش ہے، حالات اچھے نہیں ہیں بابا جی کے، اور بچوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ بھائی ہم رسک کیوں لیں. تو یہ اسٹگما ہی ہے، یہ فیئر ہے، یہ فالس فیئر ہے. اس طرح ہی انسان دوسرے انسان سے ذاتی طور پہ نفرت شروع کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنی اپنی پڑتی ہے. نفسا نفسی کس کو کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ سوا نیزے پہ سورج ہوگا. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، سارے رشتے تہس نہس ہو جائیں گے، اپنی اپنی پڑے گی. تو یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، اسی میں اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے انسان کو. تو یہی تو ہے انسان، یہی انہی ساری کمزوریوں سے بنا ہوا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ بھائی بچ کے گزارو، یہ چند دنوں میں ختم ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں آج ہی ختم ہو جائے. یہ کورونا کو روتے پیٹتے ہو اور کتنی جنگیں ہوتی ہیں اور کتنی بیماریاں ہوتی ہیں. ہمارے میو اور PIC کو لگانے دور میں تو جتنی بات ایک دن میں ہوتی تھی، صرف تشہیر نہیں ہوتی تھی ان کی، اتنی کورونا سے ہو رہی بلکہ اس سے کم ہو رہی ہیں. ہمیں احتیاط کرنی ہے اس سے بس، اور کچھ نہیں ہے. سچی کو بریک کریں، اپنے نیو نارمل سے یوز ٹو ہوں، ڈسٹینس رکھتے ہوئے پریکاشنز کے ساتھ اپنے سارے کام کریں. Sir, we have a question that will COVID-19 induce anxiety, promote or inhibit pro-social behavior? Yes, یہ کر رہی ہے نا سوشل بیہیویئر. آپ اگر کسی سے کرنا چاہتے ہو، یار میں وہی بات کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ ہے. سوشلی آپ پرانے یار جو آپ کے بچپن کے کلاس فیلو ہیں، آپ کے پرانے رشتہ دار ہیں، کسی گاؤں میں چھوڑ رہے ہیں، آپ ان کو یاد کرو، ان سے کانٹیکٹ کرو، ان کا حال پوچھ لو جو آپ کو کبھی منڈی کے اتار چڑھاؤ والے بھاؤ نے پوچھنے نہیں دیا. آپ سٹاک ایکسچینج میں پڑے رہے کہ گر گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اب یہ چڑھ گئی ہے. ہم اپنے دھندوں میں پڑے رہے، صبح دوپہر شام کہتے تھے ٹائم نہیں ملتا. پھر ٹائم مل رہا ہے تو بھائی سوشل ڈسٹینسنگ کم کرو، مطلب ان سے کانٹیکٹ کرو، فون پہ کر لو، ان سے ویڈیو کال کر لو. اب تو میڈیا اتنا، آپ جہاں ہم اس کی کباتے ہیں وہاں اس کی یہ چند ایک چیزیں یہ بھی تو ہے نا، ایز اے ٹول آپ اس کو پازیٹیولی یوز کرو. چیز اچھی بری نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے والا اچھا برا ہوتا ہے. وہ جہاں مرضی لے جائے اس کو. انٹرنیٹ سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی تباہی بھی کوئی نہیں ہے. دیٹس ہاؤ یو یوز اٹ. آپ دیکھنا چاہیں تو اس پہ شیطان ایسے ڈانس کرتا ہر وقت نظر آئے گا، اور اگر پڑھنا چاہیں تو نبی کی سیرت بھی ساری اسی پہ کھلتی چلی جائے گی. مختلف اسکول آف تھاٹس آپ کو ایک مسئلے پہ اتنی ڈفرینٹ اوپینین دیں گے کہ آپ کی اپنی ایک مائنڈ کی اوپینین بن جائے گی جو اللہ نے وزڈم دی ہے کہ خود جانو، خود پرکھو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرا اپنے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن ہر بندہ مسلمان تو ہو سکتا ہے نا. آپ خود اپنی اسٹڈی کر سکتے ہیں، وہ تو سب کے لیے. ہمارا مسئلہ پوچھنے چلے جاتے ہیں محلے کے مولوی سے، اور خود پڑھنے میں کیونکہ ایفرٹ زیادہ لگتی ہے. موجود تو ہے ہر جگہ ہر مسئلہ. دوسری محلے پہ چلے جائیں وہ دوسری اوپینین دے دے گا. تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کی وزڈم کرے گی. اسی طرح یہ جو انگزائٹی ہو رہی ہے بندوں کو، انگزائٹی ایک تو فالس فیئر سے ہوتی ہے. فیئر کیا ہے؟ فالس ایویلویشن آف ایکچوئل ریئلٹی. دس از فیئر. اگر آپ اس کو ایکچولی ایویلویٹ کریں اور عقلی طور پہ اس سے اس کو کوپ کرنے کے لیے آپ جو میئرز ریکوائرڈ ہے وہ لیں. صفائی رکھیں. صفائی کس پہ ایمان ہے؟ کس لیے کہا گیا؟ آدھی بیماریاں تو وہیں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح جو احتیاطی تدابیر ہے، اگر آپ کو ماسک پہننا پڑتا ہے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہے، اگلے کو کچھ نہ لگ جائے آپ کی وجہ سے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے. لیکن اس کو اسٹگماٹائز نہیں کرنا چاہیے. آپس میں سوشلی ڈویژنز نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہو گیا تو یہ شیطان کا ایجنڈا ہوگا. یہ وہ ایجنڈا ہوگا جو آپ کو بحیثیت قوم بہت زیادہ پیچھے لے جائے گا. ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہیلتھ پہ ریویو ہونا چاہیے کہ کیا پور نوز کے سال بعد یہ اور زیادہ میوٹیٹ ہو کے اس سے بڑا پینڈیمک بن کے آ جاتا ہے تو کیا کریں گے. ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز کو ایکسیسیبل کرنا ہے، ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے، ہمیں ایجوکیشن کو اس لیول تک لے کے جانا ہے کہ ہر بندہ
ایک جو سردار ہمارا جو ایک وزیر اعظم ہے، ہمارے جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی ہیلتھ اتھارٹی کا بندہ ہے، وہ ایک آپ کو بتا دے قوم کو، تو آپ میں اجتماعی شعور اس لیول کا ہو کہ آپ خود فالو کر لیں. ایک ڈنڈا لے کے بندہ ماسک پہنائے گا، ڈنڈا لے کے ہیلمٹ پہنائے گا، نہیں ہیلمٹ ہوگا تو دیہڑی لگائے گا. جب تک آپ، وہ اقبال نے یہی کہا تھا، قرآن کی آیت کو ترجمہ کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ قرآن میں آیت ہے، اقبال نے ترجمہ کیا تھا. تو یہ چیزیں پھر ویسی رہیں گی. اور بحثیت قوم ہر فرد کیسے چینج ہوگا؟ جب تک آپ اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب تک اس کو آپ سوشلی انصاف نہیں دیں گے، اس کے لیے وہ سہولیات مساوی طور پہ نہیں پھیلائیں گے، آپ کی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اور سب سے بیسک اس میں یہی ہے کہ ایجوکیشن، علم آپ کو جینا سکھاتا ہے اور اللہ کو پہچاننا سکھاتا ہے. بس سر ایک ہمارے پاس لاسٹ کوشچن ہے. سر ان یور اوپینین دا کمپلیٹ اپلفٹ آف لاک ڈاؤن بائی گورنمنٹ از سپورٹڈ بائی دا میڈیکل ایڈوائزری. یہ وہی چیز ہے جس کی میں ابھی تک سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں پنگا نہیں لینا، دوسروں کے بارے میں بہتان تراشی نہیں کرنی. آپ اپنا ایک ویو پوائنٹ بنا سکتے ہیں، آپ میری ذاتی رائے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میں کیا سمجھتا ہوں کہ اپ لفٹ کرنا ہے نہیں کرنا. تو بھائی یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، اکنامکس والوں کا کام ہے، اور وہ جو بہت سے لوگ جو سفر کر رہے ہیں، جیسے وہ کوئی جا نہیں سکتا دوسرے اپنے شہروں میں، یا کوئی اپنا روزگار نہیں چلا سکتا جس سے پاورٹی پھیل رہی ہے، انہوں نے وہ بھی دیکھنا ہے. تو یہ ایک مکس ڈیسیجن ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا. اس پہ ہمیں اپنا تاثر ہم بنا سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم موومنٹ نہیں چلا سکتے، نہ چلانی چاہیے، ہمیں فالو کرنا ہے. ہم نے پہلا لاک ڈاؤن کون سا فالو کیا ہے؟ جو ہم کہیں گے اپ لفٹ ہو گیا تو آپ، اور گورنمنٹ نے جو اپ لفٹ کر کے ایس او پیز دیے ہیں کہ بھئی یہ پروسیجر ہے، آپ نے دکانوں پہ جانا ہے، وہ کس نے فالو کیا ہے؟ یا تم نے وہ فالو کیا ہوتا پرانا لاک ڈاؤن، یا جو ایس او پیز ہے وہ فالو کر رہے ہو، پھر تو ہم کہیں گے یار یہ بڑا ڈینجرس ہے. تو اس قوم کے حوالے سے انہوں نے جو بھی، اب دیکھیں ری اوپننگ تو ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ادھر بیچز کھل کے اسٹیٹس میں، بہت سے ملکوں میں، اور سویڈن نے تو آپ کو پتا ہے اسکول بھی بند نہیں کیے تھے. پوری دنیا میں جو یونیک ایگزامپل ٹو کوپ ود SARS-CoV-2 وائرس ہے وہ سویڈن کی ہے، کہ اس نے کس طرح سینسیبلی، وائزلی، صرف پریکاشنری میئر سے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے وداؤٹ لاک ڈاؤن. اور بہت بڑی ایگزامپل ہے. وہ کس طرح ممکن ہوا؟ کیونکہ جو پاپولیشن تھی وہ علم والی تھی، وہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والی نہیں تھی، وہ صرف کیڑے نکالنے والی نہیں تھی. بھی جو آپ کی ڈیوٹی وہ تو کرو. پرانا لاک ڈاؤن نہیں چیک کیا تو چلو جو گورنمنٹ نے روزگار کے لیے تاجروں کے کہنے پہ چلو اجازت دے دی ہے تو ایس او پیز تو فالو کر لو، احتیاطیں تو فالو کر لو. لیکن وہ جمع غفیر پھیلا ہوا ہے، تو اس میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، اللہ پاک بخشی جا رہا ہے. کسی ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے. اگر یہ ایک رائز کر جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو نہیں، وہ میں سوچنا ہی نہیں چاہتا. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن احتیاطی میئرز کرنے چاہیے. تو اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملیز کو، اس پوری قوم کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے ایک آزمائش سے، خیر سے گزار دے، اور اس میں سے ہم اپنے آپ کی